रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत। रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनक़े इल्म फन तू सलामत रहे। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो असफ़ा अकेडमी के तमाम जिम्मेदारान को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े अच्छे मकासद के लिए, अहम कामों के लिए ये अकेडमी कायम की गई है। और जो अग़राज़ व मकासद अभी इसके बताए गए और जो मुझे ज़बानी बताए गए थे, उनसे ये अंदाज़ा हुआ कि अच्छे तख़य्युल के साथ, अच्छे अज़्म के साथ, ऊंचे जज्बात के साथ ये काम शुरू हुआ है और हज़रात उलमाए किराम और बुज़ुर्गान दीन की सरपरस्ती में खिदमत अंजाम दी जा रही है। उम्मीद की जा सकती है कि खुलूस के साथ अंजाम दिए जाने वाले ये सारे काम मुल्क व मिल्लत के लिए मुफीद साबित होंगे इंशाअल्लाह रहमान। एक बुजुर्ग की ये बात हमेशा दिल में आती रहती है और हम लोगों को इसका मुज़ाकरा भी करते रहना चाहिए। वो बुजुर्ग ये फरमाया करते थे कि खुलूस का काम कभी नहीं रुकता, नुमाइश का काम सदा नहीं चलता। जो चीज़ खुलूस के साथ की जाएगी वो देरपा होगी, उसके असरात भी देर तक और दूर तक बाकी रहेंगे। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़। जो चीज़ नफ़ा बख्श होगी वो देर तक रहेगी, मजबूती के साथ जमी रहेगी, और जो बेफायदा चीज़ है वो समंदर के झाग की तरह बर्बाद जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह असफ़ा अकेडमी अच्छे मकासद के साथ जारी हुई है और खुलूस इसके हम रिकाब है। उम्मीद है कि ये खुलूस का सफ़र अज़्म की रोशनी में देर तक जारी रहेगा और मेहनत पैहम के साथ मकासद को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इक़बाल ने कहा था, रोशन शरर तीशा से है खान फरहाद, बे मेहनत पैहम कोई जौहर नहीं खुलता। हमारे मुखलिस भाइयों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब अमल पैहम होगा और अज़्म मुहकम के साथ कारवां को आगे बढ़ाया जाएगा तो इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। इक़बाल ही ने कहा था, अज़्म मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। दूसरी बात, आज का ये प्रोग्राम हज और कुर्बानी से मुताल्लिक़ रखा गया है। यहाँ हमारे कई अहम उलमाए किराम शरीक हैं, वो इंशाअल्लाह इस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन मुख्तसर बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ इन दोनों मौज़ूआत से मुताल्लिक़ कि हज सफ़र इश्क है, सफ़र मोहब्बत है, और एक चाहने वाले का अपने आप को अपने महबूब की ज़ात पर कुर्बान कर देने का अलामती निशान है। हज सिखाता है कि बंदा किस तरह ज़िंदगी गुजारे, बंदगी के तकाज़े क्या हैं, मोहब्बत के आदाब क्या हैं। हमारे हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े कैफ ज़ौक़ से ये शेर सुनाया करते थे कि आया परवाना गिरा शम्म पे और जल भी मरा,
آیا پروانہ گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، تم ابھی سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے۔ محبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محبوب کی ذات عالی پر قربان کر دے۔ اللہ کی ذات سے زیادہ محبوبیت اور کشش رکھنے والی ذات اور کس کی ہوگی؟ کائنات کو بنانے والا، حسن و جمال کو پیدا کرنے والا، نور کو بھی نور بخشنے والا، اس کی ذات سے زیادہ کشش اور کس کی ذات میں ہوگی؟ چاند جو حسن و جمال کا مرکز سمجھا جاتا ہے، حسن و جمال کا استعارہ مانا جاتا ہے، اس چاند کو حسن و جمال بخشنے والی ذات کیسی حسین ہوگی، اور اس کے اندر کشش کی کیسی چیزیں جمع ہوں گی، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ سکھایا گیا کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور حدیث پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ 3 خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، بخاری میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 عادتیں خصلتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول کی ذات کائنات کی تمام شخصیتوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کی ذات، اس کے پیغمبر کی ہستی، تمام محبتیں اس محبت کے آگے ہیچ ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وَأَن يُحِبَّ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت ہو خالص اللہ کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہے، ایمان سے پھر جانا بھی ناگوار ہو۔ یہ 3 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، اور پہلے نمبر پر اللہ کی محبت ذکر کی گئی۔ کامل درجے کی محبت کے بغیر ایمان کی لذت، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور حج کی عبادت اسی محبت کے اظہار کا اور اسی عشق کے اقرار کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے وہ سارے اعمال حج میں جمع کیے گئے جن سے عشق اور وارفتگی ظاہر ہو، چاہے طواف ہو، چاہے منا مزدلفہ عرفات کی خاک چھاننا ہو، چاہے قربانی کی شکل میں اپنی جان کے بجائے فدیہ پیش کرنے کا معاملہ ہو، یہ سب عشق و محبت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین نے اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے دل کو عشق الہی سے سرشار و آباد کرو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی گلاس رکھا ہوا ہے، خالی ہے تو اس میں ہوا بھری رہتی ہے، لیکن جب اس میں پانی یا دودھ ڈالا جاتا ہے تو وہ ہوا نکل جاتی ہے اور گلاس میں کام کی چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی ہوائے نفس سے بھرا ہوا ہے، نفس کی چاہتیں انسان کے دل کے اندر ہیں۔ اگر ہم اس میں اللہ کی محبت کو داخل کریں گے، اللہ کے عشق کو داخل کریں گے، تو یہ ہوائے نفسانی ختم ہوتی چلی جائے گی اور دل بنے گا۔ دل آسانی سے دل نہیں بنتا، دل بڑی مشکل سے دل بنتا ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاگ کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ اس دل کو دل بنانے کی محنت اور کوشش یہ حج سے ملنے والا اہم ترین سبق ہے۔ اسی طرح حج انسان کو تمام قسم کے رذائل سے پاک بناتا ہے، اس کے دل سے تکبر نکالتا ہے، بڑائی کے جذبات نکالتا ہے، مساوات کا درس عازمین حج کو ملتا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہر امتیاز ختم کر دیں، کپڑے اتار کر احرام پہنا دیا جاتا ہے کہ کوئی امتیاز باقی نہ رہے، محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور امیر و غریب کا فرق مٹا دیا جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو حج بڑے اہم سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی عظیم ترین عبادت ہے، اور یہ ہمارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے، اور یہ قربانیوں اور ایثار کے ایسے واقعات سے جڑی ہوئی ہے کہ اس سے بڑھ کر ایثار و قربانی کا تصور
پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک باپ اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اور بیٹا اس طرح سر جھکاتا ہے کہ فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو آپ کو کہا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ الفاظ بھی دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ستجدنی صابرا، کہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ کہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی تواضع ظاہر کی کہ بہت سے صبر کرنے والے گزرے ہیں، بہت سی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے گزرے ہیں، کتنوں نے اللہ کی ذات عالی پر اپنی جان نچھاور کر دی ہے، اگر میں بھی جان نچھاور کر رہا ہوں تو ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ تواضع کا اظہار کیا اور انشاءاللہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ انسان اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل ہو کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تبھی ہم کچھ کر سکیں گے۔ پھر قربانی کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف جانور کی قربانی پیش کر کے یہ سمجھنا کہ بندگی کے تقاضے پورے ہو گئے، یہ اصل نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا جانور پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وقت پڑے گا تو ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مال کا وقت آئے گا، مال قربان کریں گے، اس لیے کہ نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال بھی ہماری نہیں ہے اور جان بھی ہماری نہیں، جان مال کا سودا اللہ کر چکا ہے، جان مال خریدے جا چکے ہیں، تو جان بھی ہم صرف کریں، مال بھی، وقت بھی، صلاحیت بھی، جس چیز کی ضرورت پڑے ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ اسی کا عطیہ ہے، ہم ماں کے پیٹ سے کچھ لے کر نہیں آئے تھے۔ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا، جب اس کی موت کا وقت آیا تھا تو اس نے کہا، غریب الوطنی کی موت پا رہا تھا اپنے وطن سے دور، اس نے کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دیں۔ لوگوں نے کہا آپ ایسی وصیت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا وہ بھی دنیا سے اسی طرح جا رہا ہے جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا میں آیا اور خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، جائے گا تب بھی خالی ہاتھ جائے گا۔ ہم دنیا میں آئے تھے کوئی چیز لے کر نہیں آئے تھے، خدا نے ہماری قسمت سواری اور اس نے ہماری تقدیر بنائی اور اس نے نعمتوں سے نوازا۔ اب اگر نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو یہ اسی کا عطیہ ہے جو ہم اس کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو جان، مال، وقت، صلاحیت کی قربانی دینا یہ قربانی کا پیغام ہے۔ پھر ایک نقطہ اور ذہن میں رہے کہ شریعت نے یہ لازم کیا ہے کہ بے عیب جانور قربان کیا جائے۔ کوئی جانور لنگڑا ہو، کسی کے کان کٹے ہو، ناک کٹی ہو، سینگ ٹوٹی ہو، ایسا عیب ہو جو زیادہ بڑھا ہوا ہو، تو اس عیب کے ساتھ جانور کی قربانی معتبر نہیں۔ یہ چیز کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ بے عیب جانور کو قربان کر دینے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ جب اللہ بے عیب جانور ہی کی قربانی قبول کرتا ہے تو تم اگر اپنے اندر عیب لے کر جیتے رہو گے، بغض، حسد، کبر، غرور، حقارت، دوسروں کی تحقیر اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کا سلوک، اگر ان چیزوں کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ قدر و قیمت اس انسان کی ہوگی جو اپنے آپ کو عیب سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی۔ اس دن وہ کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، بے عیب دل لے کر آئے، پاکیزہ دل لے کر آئے تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر سے عیب کو دور کریں، خامیوں کو دور کریں، اپنے اندر سے غلطیوں کو نکالیں، یہ بھی قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے، قربانی کا موقع بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول بھی فرمائے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ الصفا اکیڈمی کے عزیز علماء کرام کو مزید توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ اس کارواں کو آگے بڑھائیں اور اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ بہترین معاونین نصیب فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آخر تک شریک نہیں رہ سکوں گا، حضرت مولانا محمود صاحب موجود ہیں، وہ صدارت کے فرائض انجام دیں تو بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔